अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। हरीपुर की जेल में नाज़रीन आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मशाल खान कत्ल केस का फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान अली को 5 साल कैद बामुशक्कत के साथ सजाए मौत सुना दी। दीगर 5 मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माने के साथ 25-25 साल कैद, 25 मुलजिमान को 4-4 साल कैद और 26 मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 61 मुलजिमान नामजद थे, 57 को सजा सुना दी गई है। एक मुलजिम का मुकदमा अलहदा से ज़ेर समात है, जबकि दीगर 3 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। अदालत ने मफरूर मुलजिमान को इश्तिहारी करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी सादर किए हैं। 10 मुलजिमान के वकील ने इस फैसले के बाद यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने सबूतों की अदम मौजूदगी के बावजूद मुलजिमान को सजा सुनाई है, लिहाजा वो इन सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। केपी हुकूमत ने भी रिहाई पाने वाले अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजा खटखटाने का इंदिया दिया है और मशाल के वालिद ने भी। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने मशाल केस को केपी पुलिस की कारकर्दगी का सबूत करार दिया नाजरीन, और कहा है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हुजूम के अफराद को सजा दिलवाई गई है। हमारा सवाल आज ये होगा, क्या अदालत के इस फैसले से तौहीन मजहब के नाम पर कत्लो क़ताल और हुजूम के इंसाफ का सिलसिला रुक पाएगा या नहीं? क्या रियासत मशाल कत्ल केस को बतौर टेस्ट केस इस्तेमाल में लाने में कामयाब होगी? और यह भी कि इंतहा पसंदी के खात्मे और मुकालमे की आज़ादी के लिए रियासत और हुकूमत को अमलन क्या करना है, इस बारे में क्या किया जा रहा है? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मैं मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर जनाब शाही सैयद साहब, उनके साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं PMLN के सेनेटर सलीम ज़िया साहब, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और खुश आमदीद। यूसुफजई साहब, आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा। मशाल केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें बताइए 26 लोग छूट कैसे गए? प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी, इस्तग़ासा कमज़ोर, हुआ क्या? ज़रा हमें इसका बैकग्राउंडर दें। मैंने जैसे पहले हम प्रोग्रामों में कहते रहे कि केपी पुलिस जो है वो पूरी तरह आज़ाद है, कोई उन पे प्रेशर नहीं है, और जिस तरीके से ये केस चला उन्होंने एविडेंस दिए, और बाकी जो छूटना ये छोड़ना ये तो ज़ाहिर अदालत का काम है, सज़ा देना भी अदालत का काम है, अब उस पर तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इस वक्त मशाल खान की फैमिली है उनको पूरी तरह यकीन है कि पुलिस ने किसी से जानबदारी नहीं की है, पुलिस ने एक आज़ादाना ट्रायल में हिस्सा लिया है, और बाकायदा जितनी उन्होंने मेहनत की थी उसका रिजल्ट भी सामने आया। वरना इस तरह के केसेस चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, और ये अल्लाह का फजल है कि ये केस का डिसीजन तो हुआ है। अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। आज भी हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि हम केस को मंगवा रहे हैं, डिटेल से देख रहे हैं, और इसमें हो सकता है हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोर्ट में चले जाएं। तो ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन ये कि उस मशाल खान की फैमिली भी जा रही है कोर्ट में, तो ये इस तरह नहीं है कि कोई कमजोरी थी या जो भी था। लेकिन जाहिर है, लेकिन क्या करेंगे केसेस में कोर्ट में दोबारा जाके क्या करेंगे? अदालत ने फैसले में लिखा कोई सबूत ही नहीं दिया आप लोगों ने, कुछ वीडियो क्लिप्स थे, अदालत ने तो उनको नाकाफी करार दिया, तो अब क्या होगा? देखें ये कोई आम केस नहीं था, ये एक टेस्ट केस था और हजूम का केस था, और हजूम में जितनी वीडियो क्लिप्स मिलती हैं, जितनी वो उसी का सहारा लिया जाता है। बाकी तो हजूम में क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? क्या पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती है ना कि उनको पता होता है कि जी फलां ने ये हरकत की है। जो चीजें सामने आती है, जो एविडेंस होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम फैसला तो आ गया ना। ठीक है, अच्छा मुझे क्विकली से ये बता दें, जो मरकजी मुलजिम आरिफ खान, जो कि आपकी जमात का एक जिलाई काउंसलर बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या पेशरफ्त है? देखिए, मैंने आपसे अगेन कहा कि पुलिस पे कोई प्रेशर नहीं है, पुलिस पूरी तरह आज़ाद है, लगी हुई है। वो बंदा पाकिस्तान में ही नहीं है। हमारे बदकिस्मती है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो 10 मिनट के फासले पर आप फाटा में चले जाते हैं, 10 मिनट के फासले पर
اور فاٹا کے بعد آپ افغانستان یا کہیں اور بھی چلے جا سکتے ہیں. تو فاٹا میں ایک دفعہ انٹر ہو جائے تو وہاں پولیس کی نہیں چلتی ہے, نہ وہاں پولیس انٹرفیئرنس کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم ہے, چاہے وہ مردان ہے, پشاور ہے, آپ دیکھیں باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ, محمد ایجنسی کی, خیبر ایجنسی کی, ٹوٹل 10 منٹ کے فاصلے پر یہاں سے, ابھی جہاں سے میں بیٹھا ہوں نا, یہاں سے بھی 10 منٹ کے فاصلے پر فاٹا کی باؤنڈری ہے. تو جو اس طرح کی پولیس کے پولیس آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں لیمیٹیشنز بھی ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ فاٹا میں تو ہم جا نہیں سکتے, ہماری پوائنٹ آ گیا آپ کا, اور اس سے آگے افغانستان ہے. تو جی یہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہے. آج فرما رہے تھے, اور ایون مشال کے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہجوم کو کٹہرے میں لا کر سزا دلوائی گئی ہو, اور یہ عمران خان صاحب کے بقول کے پی پولیس کا کارنامہ ہے, اسے سراہا جانا چاہیے. اس کیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں. اور یہ ایک ایسا المیہ, ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس میں ہر مسلمان, جتنے بھی لوگ, سب درد ہوا تھا, اور بہت بڑا بربریت دن دہاڑی ہوا تھا. ایسا کیس بھی بہت کم ہوئے ہوں گے جس طریقے سے اس بچے کو شہید کیا گیا, بربریت کے ساتھ, دن دہاڑے, لوگوں کے سامنے وجوہ, ڈی ایس پی ادھر موجود, لوگ موجود, پروفیسر موجود, سب کنفیوز, پریشان. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ایسی سازش کہ برملا کسی ایک بندے کو پکڑ کے اور اس کے اوپر الزام یا جھوٹ یا سچ. تو ظاہر بات یہ بات کچھ حد تک تو صحیح ہے کہ ایسا کیس نہیں ہے, بڑا مشکل کیس تھا. لیکن یہ کہ ایک بندہ اس میں تھا کہ وہ برملا کہہ رہا تھا کہ میرا نام فلانا, میرے باپ کا نام فلانا, اور میں نے یہ کام کیا. وہ بندہ کون تھا؟ وہ یہی تھا نا, وہ کہتا ہے ملک سے باہر ہے. اچھا سنو, اب یہ کہ یہ بندہ جیل میں لاکب میں اندر بھی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے, جو ہم نے سنا ہے. اچھا, پھر وہ اس لاکب سے کس نے چھڑایا, پھر اس کو بھگایا کس نے؟ تو اس میں کام تو بہت ہے, کرنا چاہے, نہیں کرنا چاہے تو ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا. اب اس میں بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ایک ہی دن میں ایک کو پھانسی ہو گئی, 5-6 کو عمر قید ہوا, 25 کو یہ ہوا, 24 کو دوبارہ قید. اور یہ جو اوپن مارکیٹ ہے وہ تو ان کے والدین کے لیے بھی ہے, وہ بھی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ بھئی 26 کو کیوں رہا کیا گیا. اور وہ جو سزا ہو گئے وہ بھی کل ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ ہمیں پھانسی کیوں دیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم تو نہیں رہے. تو یہ تو ہمارے ملک کا اور ایک رواج, ایک سسٹم ہے, یہ تو ہے حصہ. اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ سیاستدان کچھ کر سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پولیس کی اور حکومت وقت رسپانسبل ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر پولیس ایک ادارہ ہے, وہ اگر آزاد ہے تو بڑی خوشائن بات ہے, اچھی بات ہے. خدا کرے کہ ہمارے پورا پاکستان کی پولیس آزاد ہو جائے, سارے ادارے آزاد ہو جائے, کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پولیس پابند ہو. جنہوں نے پولیس کو اپنے ہاتھ میں بند کیا, عدالتوں کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا, پارلیمنٹ کو جو ہے اپنے بوٹ کے نیچے دبا دیا. کہہ رہے ہیں کہ مثال ہے باقی صوبوں کی پولیس کے لیے. بالکل وہ صحیح کیسا تھا, وہ اس پارٹی کا کہ وہ صحیح کیسا تھا کہ مثال ہے. لیکن باقی صوبوں میں اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. پولیس آزاد ہونا چاہیے, اگر نہیں آ رہا, اور پولیس نہیں, میڈیا کو بھی آزادی ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو بھی آزاد ہونا چاہیے, اور پھر جوڈیشری بھی آزاد ہونا چاہیے, اپنے اپنے ادارے اس کے رسپیکٹ ہونا چاہیے. سلیم صاحب, خان صاحب نے پنجاب کی پولیس اور سندھ کی پولیس کے بارے میں کیا کہا, میں اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں. لیکن ان کا یہ جو رائے ہے کہ پاکستان میں بڑی یونیک کام ہوا ہے کہ ایک ہجوم نے, موب لنچنگ تھی اور اس کو کنوکشن ہوئی, سزا ہوئی, تو اس کو پھر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت ہی دردناک واقعہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. اور ٹھیک ہے, کیس چلا بھی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا, ایک شخص کو سزائے موت ہوئی ہے, اور 26 کو رہا کر دیا گیا ہے, 4 کو 25 سال جیل کی گئی ہے. مگر اس میں جو مین ایکیوزڈ ہے عارف خان, وہ اب تک مفرور ہے, وہ اب تک پکڑا نہیں گیا ہے, وہ ہے نہیں. اسی طرح 3 اور لوگ ہیں وہ بھی مفرور ہیں, جن کے نام تھے FIR میں, وہ بھی موجود, وہ بھی پکڑے نہیں گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو, یہ اگر مضبوط قسم کی پروسیکیوشن ہوتی, بقول جیسے اس کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ اگر مضبوط قسم کی پروسیکیوشن ہوتی اور اس میں کسی قسم کی وہ سلیکٹنس نہ ہوتی, تو یقینی طور پر مزید اور لوگوں کو بھی سزا ہو سکتی تھی. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, کوئی ایسا غرض نہیں ہے کسی بے قصور کو سزا دی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی چیز جو ویڈیو پہ دکھائی گئی ہو, بار بار دکھائی گئی ہو, اور ایک شخص اقرار کر رہا ہو اسی مجمع میں کھڑا ہو کہ میں نے کیا ہے, میرے باپ کا نام یہ ہے اور میں نے کیا ہے, وہ شخص جو ہے گو اسکاٹ فری, اور ایک عمران علی کو جو ہے وہ سزائے موت ہو جاتی ہے.
تو یہ حکومت کے پارٹ میں ویکنس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سلیکنس تو ضرور ہے. ٹھیک ہے پہلی دفعہ ویسے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے موب کیسز میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کیسز, لیکن یہ کہ اس کو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفرٹ تھا, لیکن اس میں بہت بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ مفرور ہیں اور مین ملزم میں عارف خان جو ہے, ان جیسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. ان کے لیے گرفتار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان کی کسی بھی صوبے کی ہو, وہ اتنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ جب پکڑنا چاہیں تو پھر پکڑ لیتے ہیں, اور جب نہ پکڑنا چاہیں تو راؤ انور کو بھی نہیں پکڑ سکتے. پھر آپ انٹینٹ پہ شک کر رہے ہیں ان کی, یعنی مطلب نیت, خلوص نیت پر شک ہے, یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں صلاحیت کہہ لیں. ایک بریک ناظرین کو ایک شامل کرتے ہیں اور اس بحث کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جن ملزمان کو آج سزا ہوئی ہے ان میں سے بعض کا پراپر کرمنل ریکارڈ تھا, وہ یونیورسٹی کے ملازم بھی تھے, طالب علم بھی تھے. ان کے پاس اسلحہ کہاں سے پہنچ گیا, یہ یونیورسٹی میں کیا کر رہے تھے, کس نے دیکھنا تھا, کچھ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, یوسف زئی صاحب, میں سوالات بہت سے ہیں, میں ذرا بنیادی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ میں خیبر پختونخوا یا کے پی حکومت کو بلیم کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو مرکزی ملزم عمران علی جس کو آج سزا ملی, اس کے پاس یونیورسٹی کی حدود میں اسلحہ تھا جس نے اس کا استعمال کیا. یہ فہیم شاہ جو 12ویں کلاس کا لڑکا تھا, اس نے اپنے ٹیچر کو کالج کی حدود میں مارا ایک بندوق کے ذریعے. سو بہرحال سوال تو ہے نا کہ یہ یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر ٹیچر اسٹوڈنٹس کیوں ہیں غیر محفوظ, اسلحہ کیسے لے جاتے ہیں اندر یہ لوگ؟ دیکھیں, یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے ہے یا ان کو کوئی ڈیل دی جا رہی ہے. دیکھیں, یونیورسٹیوں میں روزانہ کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی تلاشی لی جاتی ہے. مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں. بدقسمتی سے کہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ادھر بھی پالیٹکس آ گئی ہے مختلف, اور پھر جو میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اور ایک پارٹی کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا وہاں پہ, تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں رہی, اب تشدد کا عنصر آ گیا ہے. نہیں یوسف زئی صاحب, مجھے ایک لمحے کے لیے ہمارا معاشرتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلحہ, ہمارا معاشرتی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مشال جیسے بے گناہ مر رہے ہیں, ٹیچرز مر رہے ہیں. سو اس کو مسئلہ ماننا ہوگا اور اس کو روکنا ہوگا, یہ اسلحے والی چیز کو. میرا خیال ہے بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزانہ ہر ایک بندے کی تلاشی لینا کافی مشکل کام ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ مطلب کوئی قانون سازی اس کے لیے ہونی چاہیے. ویسے تو یونیورسٹیاں آزاد ہیں, کوئی صوبائی حکومت کے انڈر نہیں آتی ہیں. ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, اپنا ایک سنڈیکیٹ ہوتی ہے ان کا اپنا. میں خود ایک یونیورسٹی کا ممبر ہوں, سنڈیکیٹ ممبر ہوں. یوسف زئی صاحب, میں آپ کی بات کو اگر میں مانوں, یونیورسٹیز انڈر نہیں آتی, یونیورسٹی میں پڑھنے والے شہری ہیں اس ملک کے, اس صوبے کے شہری ہیں, وہ کس کے, اس کی کون حفاظت کرے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, ایک طریقہ کار بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے. اور اس پہ تعاون کون کرے گا؟ ہم یہی پولیٹیکل پارٹیز تعاون کریں گی, کیونکہ اس میں وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو اس طرح کی چاہے اسلحہ رکھتے ہیں, چاہے تو وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہوتی ہے. عام بندہ وہاں پستول نہیں رکھتا ہے, یا عام اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا اپنے تعلیم سے کیا غرض ہوتی ہے. یہ نکتہ امپورٹنٹ ہے. یوسف زئی صاحب, مجھے اجازت دیجیے گا. شاہد صاحب, اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کیونکہ میں خود رہا ہوں, میں اس لیے میں یونیورسٹی میں رہا ہوں. پوائنٹ ٹیکن. میں اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. یوسف زئی صاحب, شاہد صاحب یہ ذرا سنیے, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. یہ بلال بخش جس کو آج عمر قید کی سزا گئی, پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا ایکٹیو لیڈر تھا. یونیورسٹی میں اس کو لگایا گیا, اس وقت یہ سٹاف ممبر تھا جب اے این پی کی حکومت تھی. 8 FIRs اس کے خلاف درج تھیں پہلے سے, اور وہ کس سلسلے میں تھیں؟ آپ کی پارٹی کے جلسے ہوتے تھے, اس سے متعلق سرگرمیاں ہوتی تھیں, FIRs درج تھیں. مردان کالج کے پرنسپل اور سیکنڈری بورڈ کے چیئرمین پر پہلے حملہ کر چکا شخص, اس پہ 2 مقدمات تھے. تو میرا سوال بنیادی, اگین کسی پارٹی کے خلاف اس طرح کا کرمنل ریکارڈ, اور وہ یونیورسٹی کا سٹاف ممبر. دیکھو, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے انسان, ہیومن, افسوس کا مقام ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ پہ بندوق تان لیتا ہے اور گولی چلاتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہم سب کا مورال کہاں ہے,
ہمارے والدین یا ہمارے جو بچوں نے ہم نے کیا یہ تربیت دی. ہمارے زمانے میں استاد جس راستے سے گزرتا تھا ہم پرائے گھروں میں گھس چھپ جاتے تھے, سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آج اتنی طوفانی بدتمیزی اور یہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹیشین اور بندوق اور کلاشنکوف یہ دینے والا کون ہے؟ ان بچوں کو کون استعمال کرتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے؟ یہ بچی نرسری تھی وہ ہمارے سیاست کے لیے, اب وہ بن گئی پارٹیوں کے لیے. یہی یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں. سنو تو یہ غلط ہے, اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کے جدوجہد کرنا چاہیے. وہ احترام استاد کا کدھر ہے؟ استاد کے سامنے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اور ہم اپنے والدین سے اتنا نہیں ڈر رہے تھے. استاد کے احترام سے زیادہ تو انسانی جان کا احترام پہلے آئے گا. تو میں اسی طرح ہی آ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ چیزیں, وہ جو مورال تھا وہ استاد کا, وہ ختم ہو کر کے ہم انسانیت سے گر گئے. ایک معصوم جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بندوق اٹھاتا کیسے اپنے ٹیچر پہ؟ مجھے یہ سمجھ سے پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے. سلیم صاحب, اٹھانے کا سوال تو تب آتا ہے نا جب بندوق پاس موجود ہو. تو اس کا کوئی آسان جواب ہے کہ یونیورسٹیز میں اسلحہ لے جانا, اسٹوڈنٹ یونین اگر وابستہ افراد ہیں اسلحہ کیوں ہے؟ بھائی بات ہم آپ نے یونین سازی جو کی اور یونین بنایا, یونین کا موٹیو اور مقصد کچھ اور تھا, لوگوں نے اس کو سیاست میں انوالو کر دیا. یوسف زئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ہر ایک کی چیکنگ نہیں کر سکتے, جانے دیں اسلحہ. دیکھیں پھر اس طرح تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کھلا چھوڑ دیا جائے نا. ایک مسئلہ تو سامنے آیا ہوا اور آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے بھی آیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے کہ اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک تحریک چلائی جائے, ایک کوشش کی جائے حکومتی لیول پر, یونیورسٹی کے لیول پر, معاشرے کے لیول پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں ایک یونیورسٹی ہے, تعلیم گاہ ہے, وہ وہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں, وہ استاد ہیں, وہ تعلیم دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھنا تو بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک تصویر ہے کہ وہاں پر اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اتنا اسلحہ برآمد ہو رہا ہے, اتنا کھلے عام ایک شخص کو قتل کیا جا رہا ہے, مر رہے ہیں. جی جی, لاہور میں ریسنٹلی جو پنجاب یونیورسٹی میں ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, دنگا فساد معمول کی بات, اور چھتوں پہ چڑھے ہوئے اور بندوقیں گولیاں چل رہی ہے. اچھا, پھر افسوس کا مقام یہ کہ وہاں پہ 780 یعنی دہشت گردی کا مقدمہ اس بچے پہ جو ماں باپ نے پڑھائی کے لیے بھیجا تھا. اب جب یہ دہشت گردی کے مقدمے 2 سال جیل میں رہے گا, سال میں تو جماعت ہوگا, تو یہ بچہ جب نکلے گا تو یہ ایجوکیٹڈ بنے گا یا دہشت گرد بنے گا؟ یہ تو باہر آ کے دہشت گرد بنے گا, جو تعلیم تو اس کا گیا. تو یہ جو چیزیں کنڈم کرنا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. یہ خاص کر جو پنجاب یونیورسٹی میں جو جمعیت والے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, یہ تو میں سب بڑی کہیں بھی کوئی بھی کہیں پہ بھی نہ ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی یونیورسٹی, کسی بھی پارٹی کا نہ ہو. میری بات ایک رہ گئی تھوڑی سی, میں آتا ہوں یوسف زئی صاحب, سلیم صاحب اپنا پوائنٹ میک کرنے میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بنیادی طور پر دیکھیں, اگر ہم ایک دوسرے کو, ایک ادارے کو, دوسرے ادارے کو, تیسرے ادارے کو بلیم کرتے رہیں گے, اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کی حل کی طرف جائیں, اس کی جڑ کی طرف جائیں, یہ جو ناسور ہے اس کی جڑ کی طرف جائیں. بنیادی بات یہ ایکسٹریمزم, انٹالرنس, اور یہ جو ہے یہ انتہا پسندی ہے, اور یہ عدم برداشت ختم ہو گیا ہے ایک سوسائٹی کے اندر. جنرلی برداشت ختم ہو گیا. آپ دیکھتے نہیں, آئے دن لوگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ٹریفک وائلیشن ہو گئی ہے کسی سے ایک دوسرے کے خلاف, تو وہاں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر انتہا پسندی جو ایکسٹریمزم پر چلی جاتی ہے, اور وہاں پر وہ بندوق تان روٹ ہے, اس کی طرف جانا ہوگا. اور وہ پھر جی جب تک وہاں نہیں جائیں گے نا, یہ ساری چیزیں کاسمیٹک ہوں گی. یوسف زئی صاحب آپ کا نقطہ, اور مطلب میرے ذہن میں سوال پھر یہ ہے, خالی کے پی پولیس کو مثالی بنانا بہت اچھی بات ہے, بٹ دس از ناٹ انف. شوکت یوسف زئی صاحب, گن کنٹرول کا ایشو باہر بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی بھی ہم سنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں فائرنگ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہاں کیسے اسلحہ پہنچا, کیا وہاں پہ بالکل سیکورٹی کا نظام نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے. بیٹا جو ہے روزانہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, اور اس ہمارے صوبے میں بھی ہوتا ہے, دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا ہے, بیٹے نے باپ کو مار دیا, بیٹے نے ماں کو مار دیا, بہنوں کو قتل کر دیا, یہ روٹین کی ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر تو دیکھیں نا, ایک فرسٹریشن تو ہے نا, اتنا ہمارے جو صوبہ ہے یہاں دہشت گردی 20-25 سال دہشت گردی کی جنگ رہی ہے, یہاں لوگ خوفزدہ رہے ہیں, بڑے مطلب بہادری سے لڑے بھی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک دم آپ کہیں کہ یہ بالکل ایک یوسف زئی صاحب, مجھے یاد آ رہا ہے پھر کے پی حکومت نے اساتذہ کو بھی اجازت دی تھی کہ بندوقیں رکھ لیں اپنے پاس حفاظت کے لیے. یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے.
जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं यूसुफ ज़ई साहब, फिर माय क्वेश्चन, ये किसी ने सेल्फ डिफेंस में मशाल पे गोली नहीं चलाई है यूसुफ ज़ई साहब। सेल्फ डिफेंस में ना 12 साल लड़के ने गोली चलाई है, ना मशाल खान पर गोली चलाई गई है। इसका ताल्लुक वो है जो सलीम ज़िया साहब बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म, इनटॉलरेंस। देखिए मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखिए जो बेटा बाप को मारता है ना, तो जाहिर है उसका ज़हन किस तरफ होता है, वो कोई इस्लामी तो नहीं होता है, ना कोई दूसरा मजहब सिखाता है। मैं सवाल को यूं कर ले, मैं सवाल को बदल के करता हूं आपसे। ज़ैनब का कत्ल हुआ कसूर में, आसमा का कत्ल हुआ केपी में, अब सब सूबे कह रहे हैं जी हम बच्चों को आगाही देंगे, निसाब में चीजें ऐड करेंगे। केपी इस हवाले से क्या कर रहा है? मशाल केस के बाद आप निसाबी लेवल पर केपी में कुछ नया करने जा रहे हैं एक्सट्रीमिज्म के लिए? देखिए हमने ये किया कि देखिए हमारा जो मजहब है ना बेहतरीन मजहब है, और ये वाहिद मजहब है जो अमन का दर्स देता है। हमने अपने इस निसाब में कुरान शरीफ को शामिल किया नाजरे के साथ, 5वीं जुमात तक, और 5वीं से लेके 12वीं तक कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ लाजिम है, ताकि लोग पढ़े और दीन को सीखे। ये जिस तरीके से हमारे दीन को पेश किया जा रहा है, हमारे माशरे में हर मुसलमान करता है यूसुफ ज़ई साहब। मैं तो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा हूं। नहीं उससे काउंटर करने के लिए निसाबी लेवल पर कोई चीज है? अगर एक्सट्रीमिज्म को आप किसी एक मजहब के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो नहीं जुड़ सकता। एक्सट्रीमिज्म मैं तो बात ही नहीं कर रहा मजहब की। मजहब में हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसके लिए ये तो सबसे अहम चीज जो है वो अपने घर के अंदर तरबियत होती है। आप घर के अंदर तरबियत ना दें और यहाँ पे स्कूल के अंदर आए, आज सारे जो है ना इस वक्त स्कूल खुले हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्कूल खुले हुए हैं, उन स्कूलों में जाते हैं, लोग कहते हैं बड़े बड़े स्कूल हैं, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप देखें ना, एक बंदा अमेरिका में पढ़ के यहाँ आता है, वो भी सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। तो ये इससे ताल्लुक नहीं रखता, ये इसके माइंडसेट है, और ये माइंडसेट खत्म करने के लिए मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। मैं इसी नुक्ते को आपके आगे बढ़ाऊं। अगर हम यूनिवर्सिटीज में हर बच्चे की तलाशी नहीं ले सकते, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए बकौल आपके निसाबी लेवल पे किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है, तो फिर हमारे करने के लिए है क्या? हम हाथ पर हाथ धरें बैठें, कंडेम करें, वाकयात हो जाने के बाद क्या करें? नाजरीन, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम ज़िया साहब, नवाज शरीफ साहब ने माजी करीब में हमें याद है कहा था कि अवाम का मुस्तकबिल पाकिस्तान में एक लिबरल और जमहूरी पाकिस्तान में, और मुझे याद है कि दिवाली के ऊपर उन्होंने एक तकरीर की थी और बहुत से तबकात ने उन्हें काफिर तक कह दिया था। तो मैं उसको जोड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ जो इनटॉलरेंस पाई जाती है वो कैसे ख़त्म करें? निसाब में तब्दीली से कोई फ़र्क पड़ेगा या आपको भी लगता है कि देखिए सबसे पहली दरसगाह जो है वो तो घर है, अपना घर, माँ बाप, बहन भाई, बड़े बहन भाई, वहाँ से ये चीज़ बुनियादी तौर पर तो वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से बताया जाए कि लसानी बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, इख्तलाफ राय पर किसी तरह भी किसी एक हदूद से बाहर नहीं जाना है। इख्तलाफ करें लेकिन दायरे के अंदर रहकर, और जो एक टॉलरेंस का जो मादा है, बर्दाश्त का मादा है, ये ट्रेनिंग सिर्फ घर पे हो सकती है। और अगर घर से ना किसी को घर से जो निकले, फिर दूसरा कदम आता है स्कूल, कॉलेज या मदरसा। वहाँ पर भी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पर इन चीज़ों को जोर दिया जाए, समझाया जाए। एक जो तालीम है वो तो ज़रूर दी जाए, लेकिन साथ साथ ये भी एज अ सब्जेक्ट, बहैसियत एक मजमून के, लोगों में ये चीज़ इनकलकेट की जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जितनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें भी सीखें साथ साथ माशरे में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर शुरू में समझा दी जाए बच्चों को कि तो वो उसका एक यकीनी तौर पर आगे चलकर भी असर होता है। और वो देखते हैं कि माँ बाप ने ऐसी घर में कोई बात नहीं की है मज़हब की बुनियाद पर या वो फ़िरके की बुनियाद पर। जो नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने तकरीबन वही बात की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद 11 सितंबर को की। उन्होंने कहा पाकिस्तान बन गया, बहुत अच्छा हो गया, अब हम सारे पाकिस्तानी हैं, जिसका जो मज़हब है उसको इजाज़त है कि उसके हिसाब से उसकी पैरवी करें। हम बयानात से आगे कैसे चलें? अब यहाँ पर मुश्किल है कि यहाँ मज़हब से ज़्यादा फ़िरके पर काम, फ़िरकावारियत पर काम हुआ है, बहुत माजरत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को भी चेक करने की ज़रूरत है कि मज़हब को मज़हब के तौर पर बताया जाए, सिखाया जाए, और कुरान शरीफ को भी
پڑھایا بھی جائے اور مطلب کے ساتھ سمجھایا جائے. وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اس کا مطلب پورا نہیں آتا. ٹھیک، ہم سب کو ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم جو بنیادی معاملات ہیں اس کی طرف جائیں. تو شاہی سعید صاحب، نیشنل ایکشن پلان بن جائے، ابھی پیغام پاکستان بھی جاری ہوا ہے ایوان صدر سے، یا ملٹری ایکشن آپ کر لیں، یہ ایکسٹریمزم کو روک لیں گی چیزیں، یا اس سے آگے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طرح قانون سازی کی پورا قبرستان بڑا ہوا ہے کتابوں کا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان میں جو 20 نکات تھے، من و عین اگر اس پہ عمل ہوتا تو یہ دن ہم نہ دیکھتے. کس نے روکا؟ میرے خیال میں اس میں سیاستدان بھی شامل ہے. اسی وقت جب اندر دستخط کیا باہر آ گئے تو اس نے اف اگر مگر لگا گئے کہ ایسا نہیں ہوگا، ویسے ہوگا، مدرسے ہوگی، کیوں ہوگی، ریفارم ہوگی، نہیں ہوگا، پلانا ہم نہیں جو کر. دوسری بات ہے کہ اگر آپ افغان وار کو یاد رکھیں تو وہاں پر آپ نے مذہب کو استعمال کیا اور آپ نے وہاں جہاد شروع کر دیا، اور وہ جہاد نہیں تھا. اس وقت ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ڈالروں کا جہاد ہے. آج ٹرمپ کہتا ہے کہ تم نے 33 بلین ڈالر ہم سے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑوں کی بات صحیح ہوئی، ڈالروں کی جنگ ہے. اور یہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے 127 بلین خرچ کیا ڈالر، اور وہ بولتے ہیں کہ آپ نے ہم سے 33 بلین ڈالر لیے. تو جو ڈالروں کا جہاد کیا، آپ نے مذہب کو استعمال کیا. اب جب ہمارے ایک ہے علماء حق، وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہے. ایک ہے علماء سو جنہوں نے مذہب کو بیچا اور استعمال کیا، وہ آج بھی فتوے لے رہے. اور دوسری بات، کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے 2 چیزیں، ایک قومیت اور ایک مسلک، یہ تباہی کے لیے کافی ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے. وہ ہمارے ہاں یہ چیزیں شیعہ سنی، اب تو دیوبندی اور بریلوی. اس مسئلے کو کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر نصاب میں شامل کر کے حل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائے نا کہ ہم نے کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. جب ہم چاہتے ہیں سیاستدان تو 18ویں ترمیم بھی پاس ہو جاتا ہے، 19ویں ترمیم بھی ہو جاتا ہے، 17ویں بھی ہو جاتی ہے، 21ویں بھی ہو جاتی ہے. مگر ہر چیز میں ہم اپنے مفادات دیکھتے ہیں، ملک کے نہیں دیکھتے. جس طرح سلیم ضیاء نے بات کی کہ قائد اعظم نے کہ ہم پاکستانی ہو گئے. مجھے حلفیہ یہ بتا رہے یا پارلیمنٹ میں کوئی پاکستانی ہے؟ نہیں. پاکستان پارلیمنٹ میں پنجابی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے. یا پارلیمنٹ کے اندر ANP ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، تحریک انصاف. ہماری آنکھ کب کھلنی ہے؟ بات تو یہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا، پشاور میں اٹیک ہوا، کہا گیا تھا جی آنکھیں کھل گئی ہیں سب کی. نہیں بھائی، وہ 1 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے، ایک واقعہ سے دوسرے واقعہ تک. اب مزید پھر انتظار کرو. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہماری نیتیں صحیح کرنے کی نہیں ہے. اگر ہم یہ پیسہ لگا کہ ہم نے صحیح کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یوسف صاحب، لیکن نیتیں نہیں ہے. KP کا نمائندہ نہیں، بطور ایک نیشنل لیول کی جماعت PTI اس کا نمائندہ، ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا ویژن ہے PTI کے پاس؟ نوجوانوں میں یہ جو عدم برداشت ہے کیسے کم کی جائے؟ دیکھیں، نوجوانوں کے لیے میرے خیال سے آج تک کچھ ہوا نہیں ہے. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے روزگار نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے جب وہ تعلیم کے دوران ان کے لیے کوئی ایسے ریکریشن فیسلٹیز ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی لازمی ہیں، اور اب KP گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کافی فوکس کیا ہوا ہے. اس دفعہ کافی نوجوانوں کے لیے اٹریکشن رکھا تھا بجٹ کے اندر بھی کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے ان کے لیے روزگار کا مواقع، ان کے لیے قرضوں کے مواقع. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن جو ہے نا یہ ہمیں خراب کر رہی ہے، نوجوانوں کو کسی اور طرف لے جا رہی ہے. تو یہ بہت لازمی ہے کہ ہم اپنے پلے گراؤنڈز کو آباد کریں، ہم اس طرف لے جائیں. لوگوں کو دیکھیں باہر کی دنیا میں یہ چیز ہے، وہاں پہ بھی کافی پرابلمز ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ لوگ مطمئن رہتے ہیں. یہاں کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اونرشپ نہیں ہے. میری حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ PTI کی حکومت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہوتی ہے، سب کو اون کرنا چاہیے، اور سب حکومت کو بھی سب اون کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب ہمارے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں کہ اونرشپ دلائی جائے، اور ان کو وہ تمام تر فیسلٹی جو ان کی ضرورت ہے ینگسٹر یوتھ کی، ان کو آپ فیسلٹیز فراہم کریں. یہ نہ کہ بڑے بچے جو ہے بڑے اسکولوں میں ہیں ان کے لیے سارے فیسلٹیز جو نیچے پڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دیکھیں ہم پہ بڑی تنقید ہوئی کہ جی مولانا سمیع اللہ کے مدرسے کو انہوں نے بڑے پیسے دیا. یہ کیا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں خود ایک مڈل کلاس سے بھی کم درجے کا بندہ ہوں، اور ایک ساری غربت سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہے. یہ جو مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس صابن تک نہیں ہوتا ہے نہانے کا، کپڑے دھونے کے لیے صابن نہیں ہوتا ہے. یہ ابھی ایک حالیہ تقریب میں ان کو سپورٹ کرے. ہمارے مشیر قومی سلامتی نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی
کہ ہمارے لاکھوں بچے ہیں مدارس میں لیکن بطور ریاست ہم ان پر کوئی خرچہ نہیں کرتے ہیں. سو ہمیں میک شیور کرنا ہے وہ مین سٹریم میں واپس آئیں. ٹوورڈز دا ویری اینڈ سلیم ضیاء صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. میں پھر ریفر کروں گا پیغام پاکستان جو ایوان صدر سے نکلا 1800 سے زائد اس پر دستخط ہیں علماء کے. جی جی کاغذ سے آگے ہم کیسے بڑھیں؟ یہ یونیورسٹی مسجد مدرسہ مل کر کوئی ایفرٹ کیسے کریں؟ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ؟ دیکھیں اس کے جو آپ نے آخر میں بات کی نا کہ یہ تو ہم سب کو کلیکٹیولی کرنا پڑے گا, سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا ان مسائل کے لیے. یہ نہ ایک پارٹی کر سکتی ہے, نہ ایک حکومت کر سکتی, نہ کوئی صوبائی حکومت کر سکتی, نہ مرکزی حکومت کر سکتی ہے. یہ اس کو جب تک ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کا مسئلہ ہے, ہر پاکستانی ہر 20 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, اور ہم اس کو اسی نظر سے دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ جناب یہ میرا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, اور جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف جائیں اور اس کو حل کریں. خلوص نیت شاید سر ٹورڈز دا ویری اینڈ. پہلے ہم لوگ کہتے تھے جی یہ جب مذہبی حساس نوعیت کے معاملات آتے ہیں عدالتیں سزائیں نہیں دیتی, اب تو ہو رہی ہیں, لوگ پھانسی پہ بھی چڑھ رہے ہیں, تو اب مزید کیا کریں پھر؟ دیکھیے ہم نے پہلے اتنی غلطیاں کی ہے جن کا ابھی ازالہ کرنا ہمیں ڈبل محنت کی ضرورت ہے, جبکہ ہم سنگل محنت بھی نہیں کرتے. میں پھر بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہوں کہ ہمارا پارلیمنٹ میں جو بھی بندہ ایم این اے بن جائے, سینیٹر بن جائے, تو وہ پارلیمنٹیرین ہو جائے اور وہ پاکستان کے ہاؤس میں پہنچ جائے, وہ پاکستانی ہو جائے. ادھر بھی اگر ہم سیاست کھیلیں, لاشوں پہ بھی ہم سیاست کریں. جو کراچی کا مثال جو ایم کیو ایم لندن والے جو الطاف حسین آج را کا ایجنٹ ہوا, غدار ہوا, تو کیا یہ جب میں نے 2007 میں بولا تھا کہ یہ را کا ایجنٹ ہے تو کسی نے کوئی اور توجہ نہیں دی؟ کیا مجھے پتا, سب کو پتا تھا کہ یہ را کے لیے کام کر رہے ہیں, را کا ایجنٹ ہے, لیکن برداشت کرتے رہے. سالبانائزیشن آپ نے بنایا, کیوں بنایا؟ ازبک چیچن لے آیا, کس پالیسی کی تخت لایا, کیوں لایا؟ آج جو ٹرائبل کے قبائلوں کی بے عزتی ہو رہی ہے, کل جو نقیب اللہ شہید ہوا ہے, یہ چیزیں کیوں آ رہی؟ ابھی لوگوں کی برداشت ختم ہو رہی ہے. یہ جیسے شوکت جب دیکھتے ہیں بات صحیح ہے, ہماری برداشت ختم ہوئی, لوگ کب کرے؟ تو ظاہر بات اس کے لیے ہم سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج کیوں ایک جگہ نہیں اٹھ جاتے؟ ہم کیوں نہ ایک بات پہ پیسہ لگ رہے؟ اسی وجوہات ہے کہ ہماری نیتیں نہیں ہیں. اس بگڑاؤ میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے. اگر یہ صحیح معنوں میں ہو جائے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ ہو سکتا ہے مسئلہ, ہو سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ شاہد سید صاحب, سلیم ضیاء صاحب آپ کا شکریہ, شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جو خصوصاً سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, عوامی نمائندگان ہیں, بے غرض ہو کر اس انتہا پسندی کے مسئلے کے اوپر سر جوڑنا پڑے گا, اور ہمیں بطور قوم ناظرین یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم سب کی بقا, ہم سب کی سلامتی مکالمے کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.